बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक तो वो जो खबरें उड़ रही हैं कि डील हो गई है, तो उसमें सदाकत नहीं है, और डील में जो नुक्ता बड़ी रुकावट बन गया है उसका जिक्र करना है, और वो नुक्ता है एक्सटेंशन का। इसके अलावा आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस ने फाउंडेशन ने इमरान खान के अटैक का मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसका जिक्र करना है। लेकिन पहले इमरान खान ने कल ये फिर कहा कि चोर हुक्मरान हो तो ये अल्लाह का अजाब होता है, करप्ट हुक्मरान हो तो ये अल्लाह का अजाब होता है। उनकी इस बात में कोई शक नहीं है कि वाक़यतन अगर चोर और करप्ट हुक्मरान जिस तरह का इमरान खान है किसी मुल्क पर नाफज हो जाए, मुसल्लत हो जाए, तो फिर उस मुल्क पर अल्लाह का अजाब ही समझा जाता है। और इस वक्त ये पूरा मुल्क अल्लाह के अजाब से गुजर रहा है और अल्लाह की पनाह मांग रहा है। इमरान खान की करप्शन की कहानी पाकिस्तानी मीडिया नहीं चलाता, दबाव में है, अभी तक वो दबाव में है, वो एजेंसियों का दबाव भी है। और क्योंकि ज़ाहिर एजेंसियाँ से लाई है, और उसकी करप्शन अगर बेनकाब होगी तो एजेंसियों पर असर पड़ता है। इश्तहारात का भी मसला है और दूसरे बहुत सारे मामला आते हैं, इसलिए मीडिया मामला नहीं उठा रहा। वरना ये जो ताज़ा तरीन मिसाल आई है 40 अरब रुपए की करप्शन जो कोरोना फंड में हुई है। और नाज़रीन, मैं आपको ये बता दूं कि ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पूरे फंड की नहीं है। 360 अरब की इमदाद थी, तो उसके सारी रकम का ऑडिट नहीं किया गया, सिर्फ 1/3 रकम का ऑडिट किया गया है, यानी 100 अरब का, और उसमें 40 अरब की करप्शन निकली है। और ये 40 अरब की करप्शन का मतलब ये है कि अगर मुकम्मल किया जाए ऑडिट तो ये रकम जो है ये तकरीबन 150 अरब की बन जाती है, 150 अरब या 125 अरब की, बल्कि इससे ज़्यादा की बनती है। तो इतनी बड़ी करप्शन करने वाला ये हुक्मरान लोगों को बता रहा है कि करप्ट हुक्मरान और चोर हुक्मरान अल्लाह का अजाब होता है। और इसकी करप्शन की कहानियाँ जो हैं वो तो बहुत तफसील से फैली हुई हैं। नाज़रीन, ये जो असल ख़बर है वो ये है कि एक्सटेंशन के मसले पर मामला इस तरह फंस गया है कि पीपल्स पार्टी तो तैयार हो गई है एक्सटेंशन देने के लिए, और बल्कि तैयार नहीं है, वो बेचैन है, क्योंकि उससे कुछ वादे वईद किए गए हैं और यकीन दिलाया गया है कि पंजाब में आपकी आमद सानी को सहूलतकारी का रास्ता दिया जाएगा। और कुछ उसके इशारे लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन से भी मिलते हैं, वहाँ पीपल्स पार्टी का जीतना मुमकिन तो नहीं है, लेकिन कोशिश ये हो रही है कि मुस्लिम लीग नून को ज़रा डैमेज किया जाए और उसका वोट बैंक जो है पहले के मुकाबले में उससे कम वोट पड़े। ये इस तरह की कोशिश हो रही है। और ये जो जाली वीडियो बनाई गई थी 3-4 दिन पहले कि जिसमें कुछ लोग मुस्लिम लीग नून के झंडे और पर बैनर लगाकर एक घर के अंदर बैठे हुए हैं, घर के अंदर कोई इंतखाबी कैंप नहीं होता, तो घर के कमरे में वो मुस्लिम लीग के परचम, बैनर और स्टिकर वगैरह लगाकर बैठे हुए हैं, चेहरे ढके हुए हैं, और वो कुरान पर हल्फ दे रहे हैं कि 2000 रुपये के एवज़ हम मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे। और अल्लाह जानता है वो जो किताब रखी हुई है वो कुरान है, ये क्या है। ये एक ड्रामा स्टेज किया गया था, और इस ड्रामे का भी ज़ाहिर मकसद ये था कि अगर मुस्लिम लीग जीत जाती है, और उसने जीतना है, तो फिर ये कहा जाएगा कि प्रोपेगेंडा का तूफ़ान उठाया जाएगा कि मुस्लिम लीग ने ये इलेक्शन की जो फतह है ये 2-2 हज़ार रुपये देकर हासिल की है। हालांकि इस इलेक्शन में मुस्लिम लीग ने पिछले हर मरतबा 1 लाख करीब वोटों की लीड से ये इलेक्शन जीता है, तो वहाँ उसको 2,000 रुपये देने की क्या ज़रूरत है। तो पीपल्स पार्टी बहरहाल बहुत बेचैन है, और वो मुस्लिम लीग पर गुस्सा भी है कि वो राज़ी नहीं हो रही। मुस्लिम लीग ने हतमी इनकार नहीं किया है। खामोशी वाला मुहावरा यह है कि खामोशी नीम रजामंदी, लेकिन यहाँ मामला उलट है, यहाँ खामोशी ना रजामंदी के मानों में आती है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून राज़ी नहीं हो रही है। वो कह रही है, नवाज शरीफ का ये कहना है, मुस्लिम लीग के लोगों को उन्होंने बताया है कि मैं तो 3.25 साल से भुगत रहा हूँ, तो ठीक है, मज़ीद 1 साल भुगत लूँगा, 1.5 साल भुगत लूँगा, क्योंकि असल नुकसान तो अब इनको होना है, मेरा नुकसान तो ये नहीं कर सकते अब। क्योंकि इमरान खान को लाने का जो बुनियादी मकासद थे, उनमें एक तो ये था कि पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया जाए, ताकि ये मुल्क IMF और अमेरिका की मुकम्मल ग़ुलामी में चले जाए। और यही हमारी इस्टेब्लिशमेंट की पहले दिन से कोशिश रही है कि पाकिस्तान को खुद मुख्तार मुल्क ना बनने दिया जाए। जब भी किसी सिविल हुक्मरान ने पाकिस्तान को खुद मुख्तारी देने की, दिलवाने की कोशिश की, तो उसे या फांसी दे दी गई, या उसे जिला वतन कर दिया गया, या उसे बरतरफ कर दिया गया, या उसे कैद कर दिया गया। तो ये मकसद पूरा हो गया। लेकिन दूसरा मकसद जो था वो ये था कि नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली को सियासत से हमेशा के लिए आउट कर देना, किस्सा है पारीना बना देना। और ये वो ख्वाहिश थी जो सरकारी एंकर TV पर मुसलसल खबर की सूरत में हमें 3 साल से दे रहे हैं, और शेख रशीद भी, कि नवाज शरीफ की सियासत के ताबूत में आखिरी कील भी ठुक गया,
نواز شریف کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، اب نواز شریف ایک بھولا بسرا نام بن گئے ہیں۔ تو یہ ایڈوانس خبریں دینے کے باوجود وہ مقصد نہ صرف یہ کہ حاصل نہیں ہو سکا، بلکہ نواز شریف عوامی سطح پر پہلے سے زیادہ مقبول اور زیادہ طاقتور ہو گیا ہے، اور اب اسی نواز شریف سے کچھ چیزیں مانگی جا رہی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے جس پر نواز شریف تیار نہیں ہے۔ اور نواز شریف کا مطالبہ، وہ اپنے کچھ مطالبات پر ڈٹ گئے ہیں اور کچھ مطالبات پر انہوں نے لچک دکھائی ہے، اور جن مطالبات پر وہ ڈٹ گئے ہیں وہ یہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ معافی نہ مانگے، لیکن جو کچھ ہوا ہے ریورس کریں اور الیکشن کرائیں۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے موقف میں جو فرق ہے، پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ کیئر ٹیکر حکومت بنے، عمران خان کی چھٹی اور اس کے بعد کیئر ٹیکر حکومت بنے، اور کیئر ٹیکر حکومت دو کام کرے، پہلے نمبر پر وہ 1 سال کی ایکسٹینشن دے، اور دوسرے نمبر پھر وہ اسمبلی توڑ کر نئے الیکشن کا اعلان کرے۔ تو نواز شریف ابھی تک اس مطالبے کے بارے میں خاموشی، نارضامندی کے طور پر اپنا موقف دے رہے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ وہ اسی موقف پر ڈٹے رہیں گے، ہو سکتا ہے کوئی لچک ان کے موقف میں آ جائے، کیونکہ پچھلی مرتبہ بھی جب ایکسٹینشن کا سوال پیدا ہوا تھا تو مسلم لیگ نے ابتدا میں مخالفت کی تھی، لیکن بعد میں وہ 3 سال کی ایکسٹینشن دینے پر راضی ہو گئی تھی، اور اس وقت اگر مسلم لیگ راضی نہ ہوتی تو عمران خان یہ ایکسٹینشن نہیں دے سکتے تھے۔ تو غیب کا حال تو خدا کو معلوم ہے، اس لیے میں نے وہ خبر دی ہے جو ہو رہی ہے، جو ہونے والی ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، کیونکہ جہاں بالکل معاملات پیش گوئی کے برعکس بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ مثلا میرا اندازہ یہ ہے کہ نواز شریف ایکسٹینشن دینے پر راضی نہیں ہوں گے، یہ میرا اندازہ ہے، اور لیکن میرا یہ بھی اندازہ ہے کہ یہاں معاملات بدل بھی جاتے ہیں۔ تو چنانچہ فی الحال یہ جو ڈیل کا مرحلہ ہے وہ اس میں رکا ہوا ہے، اس شرط کی بنیاد پر رکا ہوا ہے، اور دیکھیے اب یہ رستہ کس طرح نکلے گا، کیونکہ اب بے چینی اور پریشانی اور جلد بازی نواز شریف کو نہیں ہے بلکہ کسی اور کو ہے، اور دوسری طرف پی ٹی آئی بھی اس چیز کو دیکھ رہی ہے۔ پی ٹی آئی سے مراد عمران خان، اور پی ٹی آئی میں اب رہ کیا گیا باقی، عمران خان اس چیز کو اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ کوئی ڈیڈ لاک بڑھتا ہے تو میں پھر وہ آئینی اختیار استعمال کر کے یہ معاملہ ہی ختم کر دوں اور اپنی مرضی کا آرمی چیف لے آؤں، لیکن وہ بھی اتنا آسان نہیں، اس میں بھی کئی رکاوٹیں ناظرین موجود ہیں۔ ناظرین دوسرا پوائنٹ ہے عاصمہ جہانگیر فاؤنڈیشن کا جواب۔ عمران خان نے یہ پھر تنقید کی، جس طرح کانفرنس کے دوران کچھ ایک دو تقریریں بڑی ناراضگی والی ہوئیں، تو اسی طرح عمران خان نے بڑا غصہ ظاہر کیا ہے کہ اس کانفرنس میں ایک ایسے آدمی کو مہمان خصوصی کیوں بنایا گیا جو عدالت سے سزا یافتہ ہے۔ تو اس کا جواب دیا عاصمہ جہانگیر فاؤنڈیشن نے، اور وہ جواب بڑا دندان شکن ہے، لیکن اس جواب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ ٹیکنیکلی نواز شریف سزا یافتہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی سزا کے خلاف اپیلیں چل رہی ہیں، اور اپیلیں چلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مقدمے کے فیصلے کو حتمی نہیں کہا جا سکتا جب تک اپیلوں کا فیصلہ سزا کے حق میں نہ آ جائے۔ تو خیر یہ تو میری رائے تھی، لیکن عاصمہ جہانگیر فاؤنڈیشن نے جو بات کی اس نے کہا ہے کہ ہم نواز شریف کی سزا کو سیاسی بنیادوں پر دی گئی سزا سمجھتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا جواب ہے جس پر عمران خان کو شرمندگی سے منہ چھپا لینے چاہیے، اور عمران خان بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ سزا سیاسی تھی، کیونکہ جس طرح پاناما کیس کا ڈھول پیٹ کر اقامہ برآمد کیا گیا اور نواز شریف کو اس جرم میں سزا سنائی گئی جو دنیا کی کسی قانون میں، دنیا کے کسی بھی دستور میں، کسی بھی قانون میں، کسی بھی مجموعہ تعزیرات میں، اور خود پاکستان کے قانون میں بھی وہ جرم ہے ہی نہیں۔ یعنی ایسی تنخواہ جو وصول نہیں کی گئی اس کو اثاثہ ڈکلیئر کرنا کسی بھی قانون میں، دنیا کے کسی بھی قانون میں نہیں لکھا ہوا۔ اور یہ لطیفہ پھر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ جب تنقید ہوئی کہ یہ غیر وصول شدہ رقم کو اثاثہ ڈکلیئر کرنا تو زیادتی ہے، تو ایک بیان عدالت کی طرف سے آیا کہ جناب بلیک لا ڈکشنری میں اس کی ڈیفینیشن موجود ہے، اس میں لکھا ہے کہ جو تنخواہ یا جو رقم وصول نہ کی گئی ہو لیکن کسی بھی وقت وصول کی جا سکتی ہو، یعنی قابل وصول ہو، تو وہ اثاثہ ہے۔ اور بعد میں جب بلیک لا ڈکشنری کی تلاش کی گئی تو پتہ چلا کہ وہاں اس میں ایسی کوئی ڈیفینیشن ہے ہی نہیں۔ اگر ڈیفینیشن ہوتی تو سرکاری اینکر پرسن ٹی وی پر اس کے عکس لہرا کر دکھاتے، اور مسلم لیگ نون کو یا نواز شریف کو یا ان قانون دانوں کو جو یہ نقطہ اٹھا رہے تھے جھوٹا ثابت کر دیتے ان سب کو، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور گویا کہ
ایک جعلی ڈیفینیشن کے ذریعے ایک جعلی کیس میں نواز شریف کو نااہل کیا گیا، اور پھر پاناما کیس کی جو سزا سنائی گئی اس میں کسی جرم کا کوئی ثبوت فیصلے میں مذکور نہیں ہے، شامل ہی نہیں ہے، بلکہ فیصلے میں سیدھی سادھی بات لکھی گئی ہے کہ نواز شریف کے اثاثے ان کی آمدنی سے زیادہ ہیں، چنانچہ ثابت ہو گیا کہ یہ انہوں نے کرپٹ پریکٹسز کی ہیں۔ لیکن جیسا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت کی اپیل پر جو فیصلہ سنایا، جو مارکس دیے، وہ فیصلہ تو نہیں، ٹیکنیکلی فیصلہ تو نہیں، لیکن عملاً وہ فیصلہ ہی ہے، کیونکہ اس میں لکھا گیا ہے کہ نہ تو فیصلے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اثاثوں کی مالیت کتنی ہے، اور نہ ہی فیصلے میں یہ بتایا گیا ہے کہ آمدنی کتنی ہے، جبکہ فیصلہ سناتے وقت یہ 2 اور 2 جمع 2 4 کی طرح یہ لکھنا ضروری تھا کہ اتنے اثاثے ہیں اور آمدنی ایک اتنی ہے، اور اتنی آمدنی میں اتنے اثاثے نہیں بن سکتے۔ یہ عدالت کو ثابت کرنا ہوتا اپنے فیصلے میں، کیونکہ جب کوئی عدالت کسی بھی کیس میں فیصلہ دیتی ہے تو اس کی وجوہات وہ تفصیل سے لکھتی ہے تاکہ وہ فیصلہ مستحکم ہو جائے اور پڑھنے والے کو، عوام کو یا فیصلے کے فریقوں کو کوئی شکایت کرنے کا موقع نہ ملے کہ اس میں فلاں جھول رہ گیا ہے۔ تو یہ عمران خان سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ یہ سارا سیاسی فیصلہ تھا؟ جس طرح اقامہ پر فیصلہ کیا گیا، جس طرح اس سے پہلے مرضی کی GIT بنائی گئی، اس میں اپنی مرضی کے ہیرے رکھے گئے، اور پھر جس طرح احتساب عدالت کی نگرانی کی گئی، جس طرح اسے فیصلہ ایک مدت کے اندر اندر دینے کا پابند کیا گیا، اور جس طرح ایک خفیہ ایجنسی کا اہلکار بریف کیس لے کر فیصلوں کی نقول اور ریمارکس کی نقول لے کر جج کے پاس آتا تھا اور جج وہی پڑھ کر سنا دیتا تھا، اور جس طرح یہ بات مشہور ہے کہ یہ افسر سرینا ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا اور وہاں سے آتا تھا اور فیصلے سرینا ہوٹل ہی میں لکھے گئے۔ جس حد تک ہم ان باتوں کو جانتے ہیں، عمران خان ان باتوں کو ان سے زیادہ جانتا ہے۔ پھر بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ایسے شخص کو جس کو عدالت نے سزا سنائی ہوئی ہے اسے مہمان خصوصی کیوں رکھا گیا؟ عمران خان کو اس بات کی بہت رنجش ہے، کیونکہ عاصمہ جہانگیر کنونشن وکلاء کا کنونشن تھا جس کو عالمگیر اہمیت ملی ہے۔ پاکستان میں اس کی کوریج اس طرح نہیں ہوئی جس طرح بیرونی دنیا میں ہوئی ہے، کیونکہ پاکستان کے وکلاء کا یہ سب سے بڑا اجتماع تھا جو عاصمہ جہانگیر کی یاد میں ہوا، لیکن اس نے کئی سنگ میل نصب کر دیے آئینی اور جمہوری جد و جہد کے، اور کسی نے یہ تبصرہ بھی کیا کہ عاصمہ جہانگیر زندہ تھی تو تب بھی ان لوگوں کو ڈراتی تھی، اور اب وہ جب کہ مر چکی ہیں، اللہ کے پاس جا چکی ہیں، تو مرنے کے بعد بھی وہ بھوت بن کر ان لوگوں کو ڈرا رہی ہے۔ اور ان لوگوں میں سب سے زیادہ جو ڈرا ہوا ہے، جو اس بھوت سے بہت زیادہ خوف زدہ ہے، وہ عمران خان ہے۔ اس کی تقریر اس بات کی نشاندہی ہے کہ وہ ڈرا ہوا ہے۔ ناظرین، کل کے اخبار میں آپ نے ایک رپورٹ دیکھی کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم، جس کا عمران خان نے بہت شور مچایا تھا، اور 1 سال پہلے یہ ہمارے ٹی وی چینلز کے جو سرکاری اینکرز ہیں انہوں نے اس پر بڑی داد دی تھی کہ عمران خان غریبوں کا مسیحا بن کر آیا ہے، غریبوں کے مکانات بنیں گے، جو لوگ بے گھر ہیں ان کو رہائش ملے گی، اور عمران خان کی پیشگی داد دی گئی۔ تو کل کے جنگ میں آپ نے دیکھا، دی نیوز میں آپ نے دیکھا کہ اس کی تفصیل چھپی ہے کہ 1 سال ہو گیا، کہیں پر اس اسکیم کا کوئی نام و نشانی نہیں ہے، اور اخبار کی خبر کا فکرہ ہے کہ پورے پاکستان میں کہیں بھی اس اسکیم کے تحت ایک اینٹ بھی نہیں لگائی گئی۔ یعنی اتنا بڑا فراڈ، اور کچھ لوگ اس پر حیران ہوئے ہیں کہ اتنا بڑا فراڈ، لیکن جو عمران خان کو جانتے ہیں وہ تو بالکل حیران نہیں ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ اس سے پہلے بلین ٹری سونامی کا فراڈ اس نے کیا ہے، اور اس کے بعد اس نے احساس پروگرام کا فراڈ کیا جس میں یہ ساری رقم کھا گیا، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو جس کے تحت لاکھوں مستحقین کو ان کے گھر پر امداد ملتی تھی، عملاً اس نے اس اسکیم کو ختم کر دیا ہے۔ اب غریبوں کو امداد نہیں مل رہی، ساری امداد خرد برد ہو رہی ہے، اور جس طرح دوسرے معاملات میں جو اسکینڈل چلے ان میں لوگوں کو ان کی جمع پونجی سے محروم کیا گیا۔ تو یہ جو نیا پاکستان کی ہاؤسنگ اسکیم کا فراڈ ہے، تو پھر فراڈ کا یہ دوہرا مقصد تھا۔ ایک مقصد تو یہ پروپیگنڈا کرنا تھا کہ ماضی کی حکومتوں نے عوام کے لیے رہائشی منصوبے نہیں بنائے، ہم نے بنائے ہیں۔ ایک تو یہ پروپیگنڈا کرنا تھا جو کامیابی سے کیا گیا، لیکن وہ جیسا کہ آپ کے سامنے بات آ گئی کہ ایک اینٹ یا ایک روڑا بھی اس اسکیم کے تحت نہیں لگا۔ اور دوسرا مقصد تھا پراپرٹی ٹائکون جو عمران خان کا سرپرست ہے، اور عمران خان جس کا سرپرست ہے یا جس کا ماتحت ہے میں نہیں کہہ سکتا، اس کو نوازنا۔
یعنی سرکاری خزانے سے جعلی کاغذات پر، جس طرح کرونا فنڈ میں لوگوں کو جعلی کاغذات پر پیسے دیے گئے، اسی طرح جعلی کاغذات اور یہ ظاہر کر کے کہ اتنے مکان بن رہے ہیں، اتنی اسکیمیں بن رہی ہیں، وہ جو پراپرٹی ٹائکون ہے ملک ریاض، اس کو قومی خزانے سے اربوں روپے کی رقم دی جانی تھی اور اس میں سے پھر اپنا حصہ وصول کیا جانا تھا۔ ناظرین، یہ رپورٹ بھی آ گئی ہے کہ عمران خان کے جو سمندر پار آف شور کمپنیاں ہیں ان میں لاکھوں پاؤنڈ کی رقم تھی، لیکن اس نے انتخابی کاغذات میں ان اثاثوں کا ذکر نہیں کیا، اور یہ تفصیل پوری طرح دستاویزی شکل میں سامنے آ گئی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ عدالت جس نے نواز شریف کو اس رقم پر نااہل کیا تھا جو نواز شریف کے پاس آئی ہی نہیں تھی، وہ ان خبروں کو نوٹس لیتی ہے یا نہیں لیتی، جس میں عمران خان خود مان رہا ہے کہ اس کی آف شور کمپنی تھی جو فلاں سن میں اس نے بند کر دی تھی، لیکن اس سے پہلے وہ انتخابی کاغذات میں اس کا ذکر اس نے کیا تھا اور اس کو چھپایا تھا۔ اسی طرح فارن فنڈنگ کیس کا مسئلہ ہے، الیکشن کمیشن کی ضرورت نہیں ہو رہی ابھی تک کہ وہ اس کیس پر فیصلہ سنائے، لیکن اس میں ایک اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی نے، جس کو کام سے روکنے کے لیے عمران خان نے سیکورٹی سے لے کر ایڈی تک کا زور لگایا تھا، اس نے اپنی رپورٹ مکمل کر کے الیکشن کمیشن کو پیش کر دی ہے۔ اس طرح ایک مدھم سی امید پیدا ہوئی ہے کہ شاید اب الیکشن کمیشن اس بارے میں کوئی پیش رفت کرے۔ اللہ کرے کہ یہ توقع درست ثابت ہو۔ ناظرین، اسی پر اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔